कितनी बड़ी फजीलत है माँ बाप की। हम समझते हैं आज हम लोग दुनिया की चीजों को यूज की जगह बरत लेते हैं। जो खाने के प्लेट होते हैं, जो पीने के गिलास होते हैं, आज दुनिया की हर चीज भी क्या है, यूज एंड थ्रो, बरत लेना, छोड़ देना, फेंक देना। आज माँ बाप को भी वैसा ही चल रहा है। माँ बाप के साथ भी यूज एंड थ्रो हो रहा है। माँ बाप हमें कुछ करे तो हमें माँ बाप को करना, आज वो चल रहा है जमाना। अरे माँ बाप हमको जन्म देना, माँ बाप हमको बड़ा करना, माँ बाप हमकी परवरिश करना, माँ बाप हमको बगैर तकलीफ के पालना, माँ बाप हमको कमाने तक हमारे पैरों को साबित कदम रखना, माँ बाप हमें शादियां करना, माँ बाप हमें एक घर वाले बनाना, इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है माँ बाप की हमारे लिए। इतने कुर्बानियां देने के बावजूद भी हमने माँ बाप के साथ क्या किया, माँ बाप की अहमियत को हमने नहीं समझा। मोहतरम सामीन, माँ बाप की बहुत बड़ी फजीलत और उनकी अहमियत है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे महबूब अमल कौन सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज पढ़ना, नमाज के वक्त में नमाज पढ़ना, नमाज के वक्त में नमाज को अदा करना, जमात के मुतय्यन के वक्त पर जमात के साथ नमाज पढ़ना सबसे बेहतर और अफजल है। बताया गया उसके बाद क्या है, सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छाई के साथ पेश आना, माँ बाप के दुआएं लेना, माँ बाप को दुआएं देना, ये है। और उसके बाद फरमाया उसके बाद क्या अफजल है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, अल्लाह के रास्ते में शहीद होना, ये बताया गया है। मोहतरम सामीन, बताइए माँ बाप की खिदमत जिहाद से भी ज्यादा सवाब है। अल्लाह के नबी ने हदीस में नमाज के बाद वालिदैन की खिदमत के बारे में कहा, वालिदैन की अहमियत के बारे में नसीहत किया है कि तुम बिर्रुल वालिदैन, तुम माँ बाप की खिदमत करो, ये जिहाद से भी ज्यादा सवाब है। बताओ क्या जिहाद में शहीद होना या क्या छोटा सा अमल है, ये क्या छोटा सा अमल है। हम नमाज के लिए वक्त नहीं निकालते, हम दिन के काम के लिए वक्त नहीं निकालते, हम किसी गैर को समझाने के लिए वक्त नहीं निकालते, नमाज का वक्त हुआ तो दुकान को छोड़कर नमाज के लिए नहीं आते। ये जिहाद ऐसा अमल है, जिहाद ऐसा अमल है, दीन के वास्ते हिजरत करना, दीन के वास्ते घर को छोड़ना, दीन के वास्ते औलाद को छोड़ना, दीन के वास्ते वतन को छोड़ना, और ये दीन के वास्ते गैरों से लड़ना, और ये दीन के वास्ते जिहाद के मैदान में उतरना। वो वापस आता है मालूम नहीं, वो जिंदा सलामत माँ बाप से मिलता है मालूम नहीं, वो जिंदा सलामत अपने औलाद को अपने बीवी से मुलाकात करता है मालूम नहीं। जब जंग के मैदान में गया, शहीद हो गया, तो जब उसका खून का खतरा जमीन पर पड़ने से पहले अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत वाहिद कर देता है। ये जिहाद है, ये जिहाद का सवाब है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमल को भी वालिदैन की खिदमत के बाद जो है हुक्म दिया, वालिदैन की खिदमत के बाद इसका दर्जा रखा। अल्लाह अकबर। जन्नत हमारे हाथों में है मेरे भाइयों, हम अमल कर लेंगे तो आसानी के साथ जन्नत मिलेगी, खाली बातें करेंगे तो जन्नत नहीं मिलती। अमल में जन्नत है, अमल करने से जन्नत है, बातें करने से जन्नत नहीं मिलती। जिंदगी को सुधार लेने से जन्नत मिलती है, वालिदैन की खिदमत पे जन्नत है। एक बच्चा आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं भी जिहाद में आना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं भी जंग के मैदान में आना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी तुम्हारे सफे में आकर लड़का शहीद होकर मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। वो छोटा सा बच्चा, वो खेलता कूदता बच्चा, और वो बचपन दुनिया कुछ नहीं देखा, ऐसा जज्बा था उनका कि अल्लाह के दिन के वास्ते तड़पना, लड़ना और अल्लाह के दिन का काम करना। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, उनको रोका और कहा कि क्या तेरे माँ बाप दोनों में से कोई जिंदा है? तो वो कहते हैं कि हाँ मेरे माँ बाप दोनों जिंदे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम वापस जाओ, तुम वापस जाओ, अपने घर जाओ, जाकर अपने माँ बाप की हमेशा खिदमत में लगे रहो, ये जिहाद से भी ज्यादा सवाब है।
یہ جہاد سے بھی زیادہ ثواب ہے. ماں باپ کی خدمت میں لگے رہنا یہ جہاد سے بھی زیادہ ثواب ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، وہ تھا زمانہ لڑنے کا، وہ تھا زمانہ غیروں کے ساتھ لڑنے کا، دین کے بارے میں بتانے کا، توحید کے بارے میں بتانے کا. لیکن آج وہ نہیں ہے. آج ہم کس سے لڑنا؟ آج ہمیں ہمارے نفس سے لڑنا، ہمارے نفس سے لڑنا، ہمارے نفس سے جو ہے ہمارے خواہشات سے ہم لوگوں کو لڑنا چاہیے. احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ماں باپ کی خدمت کرنا. آج کہاں ہے وہ؟ آج کون خدمت کر رہا ہے؟ گنے چنے لوگ اللہ کے بندے جو تقوی رکھنے والے، جو آخرت سے ڈرنے والے، جو اللہ کا خوف رکھنے والے وہ ہیں. کتنے جگہ ایسے ہیں جو اولاد انجینئر بھی ہے، جو اولاد سافٹ ویئر بھی ہے، جو مہینے کو لاکھوں کے روپئے کماتے ہیں، ان کے ماں باپ آج اناتھ آشرم میں ہیں. آج ایسی جگہ پر ان کے ماں باپ کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن کام کر لینے والے، چھوٹے موٹے کام کر لینے والے، چھوٹے موٹے تجارتیں کر لینے والے، الحمدللہ وہ ماں باپ تو جو روٹی کھاتے ہیں وہی کھلاتے ہیں. جو ماں باپ کو جتنی روٹی کھاتے ہیں وہی اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہیں. ایسے دنیا کمانے کو بہت کچھ ہے. ایک مرتبہ کرونا کا واقعہ ہے کہ ماں باپ دونوں بھی انتقال ہو گئے. بنگلور کا واقعہ میں بتا رہا ہوں. کرونا کے ٹائم پر کیا ہے، وہ دونوں بڑے ماں باپ انتقال ہو گئے، اور وہاں کے آس پاس رہنے والے وہ رپورٹروں کو بتائے، نیوز والوں کو، کیا ان کے آگے پیچھے بڑے کون نہیں کیا؟ تو بتایا گیا وہاں کے لوگوں نے ان کا بیٹا بھی سافٹ ویئر ہے اور ان کی بہن بھی سافٹ ویئر ہے، لیکن جب وہ انتقال ہوئے تو وہ ٹائم پر دیکھنے تک نہیں آئے. کیا بتایا معلوم ہو رپورٹ کے اندر؟ مرنے سے پہلے بولے تھے سب کچھ ہے، جائیداد، گھر ہے، دار ہے، اپنی اولاد بھی اچھی ہے، لیکن ہمیں کرونا کی بیماری سے نہیں مرے بلکہ وقت پر کھانا نہ تو ہماری موت ہی بول کر بولے. اللہ اکبر. ماں باپ کو وقت پر کھانا ڈالنے والی اولاد بھی نہیں. وقت پر کھانا. ہمارے بچپن میں ماں باپ بھوکے ہوتے ہیں تو کھلاتے ہیں. بچہ روتا ہے تو باپ کا دل تڑپنے لگتا ہے. بچہ بھوک سے روتا ہے تو ماں کا کلیجہ نرم ہو جاتا ہے کہ بھوک سے رو رہا ہے، بھوک سے رو رہی ہے. آج اولاد دیکھو، آج اولاد دین پر نہیں ہے. آج اولاد دنیا چاہتی ہے. والدین کے ساتھ نافرمانی، والدین کو برا بھلا کرنا، والدین کے بارے میں جھوٹے بیانے کرنا، والدین کے بارے میں غیبتیں کرنا. کیا یہی شریعت ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم نبی کے امتی ہیں؟ نبی کے تعلیمات کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ کیا ہم نے سمجھا؟ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کا حق کیا ادا کیا؟ محترم سامعین، ماں باپ کی خدمت میں جنت ہے، یاد رکھ لیجئے. ماں باپ کی خدمت میں اللہ کی رضامندی ہے، وہ بھی یاد رکھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ تو میرے باپ نہیں ہے، ماں زندہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا جا تیرے ماں کی خدمت کر لے، تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہا. تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہا. لیکن لوگوں نے اس کو الگ سا سمجھ لیا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب کیا ہے؟ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے سمجھ لیا ہے. میرے بھائیوں یہ غلط ہے. عید کی نماز پڑھ لیا، ماں کے پیروں پڑا تو جنت نہیں ملتی. سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز پڑھ لیا، ماں کے پیر پڑھ لیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بول کر ماں کے پیر پڑا تو جنت نہیں ملتی. ماں کی خدمت میں اسے جنت ملتی ہے، ماں کی خدمت کر لینے میں اسے جنت ملتی ہے. آج دیکھیے کہ ماں باپ کیسے ہیں پوچھنے کے لیے بھی آج ہمارے لیے زبانیں نہیں کھلتے. ماں باپ دونوں مل کر 11-12 بچوں کو پالے. 11-12 بچے مل کر آج ایک ماں باپ کو پال سکتے نہیں. کیسا زمانہ گزرا ہوا ہوگا، کیا تکلیفیں انہوں نے پڑے ہوں گے. 11-12 بچے مل کر 2 ماں باپ کو پال سکتے نہیں، 2 ماں باپ مل کر 11-12 بچوں کو پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے شادیاں کراتے ہیں، ان کے پڑھائیاں کراتے ہیں، ان کے ہر دکھ سکھ میں ساتاری دیتے ہیں. وہ ساتاری نے تو آج ہم اسرائیل کے بنتے ہیں. آج ہم نے ماں باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھا. میرے بھائی، ماں باپ کی قدر کرو.
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کی خدمت کرنے میں جنت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کب راضی ہوتا ہے یاد رکھ لیجئے، والدین کی رضامندی سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ رضا ربی و رضا الوالدین و سخط اللہ تعالیٰ و سخط الوالدین۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہونا ہے ہم سے تو اپنے ماں باپ سب سے پہلے ہم کو راضی ہونا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کو دنیا میں راضی کر لینا ہے۔ اس لیے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوتا ہم سے۔ ہمیں کیا بھی نیکی کر لے، ہمیں کیا بھی حج کر لے، ہمیں کیا بھی عمرے کر لے، ہمیں 100 حج بھی کر لے، ہمیں 100 قربانیاں بھی کر لے، ہمیں زندگی بھر اپنے سروں کو سجدے میں رکھ لے، لیکن باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ بھی ناراض ہے۔ اللہ راضی نہیں ہوتا تمہارے عمل سے۔ ماں باپ کی ناراضگی میں ہماری کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، ہمارے دعائیں تک قبول نہیں ہوتے، ہمارے نمازوں تک قبول نہیں ہوتے، ہماری ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس لیے کہ ماں باپ کو راضی کر لینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا کو بھی قبول کرے گا، تیری نیکی کو بھی قبول کر لے گا۔ اس لیے کہ ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمی سے بارش پڑ رہی تھی، ایک غار میں جا کر چھپ گئے، غار کا منہ بند ہو گیا، اب پریشان ہو گئے۔ تینوں نے غار میں جا کر، نوجوانوں نے جا کر غار میں چھپ گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ کیسا نکلے؟ پکاریں گے تو باہر آواز نہیں جاتی، اندر رہیں گے تو ہماری موت آ جاتی، ہم کو بچانا ہے کیسا اپنی جان کو؟ تو اب اس کے کیا ہے، ہر کوئی اپنے نیکیوں کو یاد کر کے رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا۔ ایک ایک آدمی ایک ایک نیکی اپنی زندگی میں جو بڑی نیکی اس نے کیا ہے وہ نیکی کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھ کر وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ ایک نے دعا کہ اللہ میں نے یہ نیکی کی، غار کا منہ ذرا سا کھل گیا۔ ایک نے کہا کہ اللہ میری زندگی میں ایک نیکی اس طرح سے کیا، تو پھر ایک ذرا سا غار کا منہ کھل گیا۔ ابھی وہ تینوں باہر آ نہیں سکتے، اتنا تھا کھلا ہونا تھا۔ تو تیسرے نے اللہ سے دعا کیے کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کرتا تھا۔ یہ دعا وہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے دعا قبول ہوئی، وہ غار کا منہ نکل گیا اور یہ آسانی کے ساتھ باہر پڑ گئے، اپنے جان کو بچا لیے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ کیا کرتے تھے معلوم؟ کیا کرے تھے وہ نیکی ماں باپ کے ساتھ؟ معلوم، وہ بکریاں چرانے والا تھا، وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا، روزانہ جاتا تھا، جلدی سے آتا تھا اور بکریوں کا دودھ نچوڑ کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا، باپ میں خود اس کے بعد اپنے بیوی جو بھی ہے وہ پی کر سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے۔ اتفاق سے ایسا ہوا ایک دن اتنی رات گزر گئی، وہ واپس نہیں آیا اپنے بکریوں کو چرا کر کہ اس کو انتظار کرتے کرتے ماں باپ دونوں بھی سو گئے، اور اس کے بعد وہ آئے تک ماں باپ سو گئے، اور ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بکری کا دودھ لے کر نچوڑ کر کیا ہے کھڑا ہو گیا۔ ماں باپ کی نیند کو اٹھانا ہی اس نے پسند نہیں کیا۔ ماں باپ دونوں سو رہے ہیں آرام سے، ان کو جگانا بھی پسند نہیں کیا، اور ان کے سوانے اجالا ہونے تک جو کھڑا ہوا، ایسے ہی کہ میرے ماں باپ اٹھے اور میں ان کو پہلے ان کا پیٹ بھروں۔ بچے روتے روتے، اپنے بچوں کو بھی اس نے دودھ نہیں پلایا، پہلے میرے ماں باپ کو پلانا ہے۔ بچے روتے روتے اپنے پیر کو زمین پر رگڑ کر روتے روتے سو گئے، بیوی بھی بھوکی سو گئی۔ اب تو بیٹا یہ سرانے کھڑا ہو گیا۔ جب ماں باپ اٹھے جگے تو ماں باپ کو پلانے کے بعد یہ اپنے بیوی بچوں کو پلایا۔ یہ ہے ماں باپ کی خدمت تھی اس زمانے میں۔ وہ صحابہ ایسی خدمت کرتے تھے والدین کی کہ وہ دعا ان کو اتنی بڑی مصیبت سے بچائے، اتنی بڑی مصیبت سے بچائے، ایسی موت سے کیا ہے وہ دعا ان کو اس دن بچائے۔ تو بتایا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے آج دعائیں قبول ہونا ہے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ سے پہلے دعا لینا، اپنے ماں باپ سے دعائیں لینا، اپنے ماں باپ کے لیے ہم لوگ دعائیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اس کے بہت سارے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ تمہارے نمازوں سے، تمہارے دعاؤں سے، تمہارے نیکیوں اور صدقات سے معاف ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی میرے سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، آپ بتائیے کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی اگر میں اللہ سے توبہ کروں گا؟ تو پھر اللہ کے نبی نے توبہ کرنے کو بیان تھا، لیکن وہاں پر کیا بولے، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں۔
میرے ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا تیرے ماں باپ کی خدمت بھی کر لے اور ساتھ میں وہ گناہ کے بارے میں توبہ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ تیری وہ گناہ کو معاف کر دے گا۔ یعنی بڑے بڑے گناہ بھی ماں باپ کی خدمت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی ساری اہمیتیں ہیں اور اتنی ساری فضیلتیں ہیں ماں باپ کی خدمت کر رہا۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے والدین زندہ ہونے تک میں حج کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بولے اللہ اکبر، میرے ماں باپ زندہ ہے، اگر انہوں نے اجازت دی تو میں حج کر لیتا ہوں، ماں باپ اجازت دیے تو میں حج بھی کر لیتا ہوں، ماں باپ اجازت دیے تو میں عمرہ بھی کر لیتا ہوں، لیکن ان کے اجازت کے بغیر میں حج عمرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ حج عمرے سے بھی زیادہ ثواب کس میں ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے میں ہے۔ محترم سامعین، اسی لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جن کے ماں باپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ان کے حق میں ہر نماز میں دعا کرو، اس لیے کہ ان کے روحوں کو سکون ملتی ہے کہ میرے بچے مجھے دنیا میں یاد کر رہے ہیں، میری اولاد میرے لیے دعا کر رہی ہے، ان کے روحوں کو سکون ملتا ہے۔ ایسی اولاد ہم بننا چاہیے، ایک مثالی اولاد ہم بننا چاہیے۔ لیکن آج دنیا کی جائیداد کے پیچھے ہم پڑ کر نہ اللہ کے حق کو ادا کرتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نہ اللہ کے فرائض کرتے ہیں، نہ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، کسی میں بھی نہیں آج۔ اسی لیے آج دنیا کے ہر کونے میں بدنام اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، دوسرا قوم کا بدنام نہیں، دوسرا قوم کا بدنام نہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں اگر بدنام ہے، دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں پر عذاب آ رہی ہے، دنیا کے ہر کونے پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وجہ کیا؟ آج ہم نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے اور اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے۔ اللہ کی عبادت بھی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی رہے گی، اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد بھی کرے گا اور ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں پر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے، بدعت سے، کفر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہنے دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آمنا بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔